जमात के इलेक्शन हुए, जी जी, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, हाँ जी। सदारत के उम्मीदवार होंगे, छोड़ेंगे ये सदारत? कौन सी? अगर मुस्लिम लीग नून की तंजीम, ज़बरदस्ती तो मुझसे कोई आदमी नहीं मनवा सकता, कोई बात कोई ख्याल हो या कोई। लेकिन आज आप भी जाएंगे उनको मनाने, किनको? सिकंदर याद साहब को? सिकंदर साहब के साथ जो उन्होंने बयान दिया उसके लिए मेरे लिए अगर मुश्किल है, अभी मैं वो कड़वा घूंट अभी निकल नहीं सकता हूँ। सर, मकबूजा कश्मीर में लोग शहीद हो रहे हैं, भारत जुल्म कर रहे हैं, जी जी, हमले हो रहे हैं, तहरीक आज़ादी के बेस कैंप के अंदर इक़्तिदार की जंग जारी है, ये माजरा क्या है? वो इक़्तिदार। तारिक फारूक साहब और शाह गुलाम कादर साहब को मसला क्या है आपके साथ? लेकिन अगर मेरे साथ कोई धमकी या मेरे ज़बान में बात करे, मेरी कोई गर्दन उड़ा दे। लेकिन एक बयान उन्होंने ऐसा दिया सिकंदर साहब ने, हाँ, एक मेरे दिल में पाश पाश कर दिया। अगर मारा तो मैं कहता हूँ ठीक किया उसको, मैं यार ये बात करता हूँ, मारा तो ठीक है, जिससे भी उनको मारा है। हिंदुस्तानी फौज का प्रॉब्लम है कि लोग उसके साथ नहीं है, हमारा ये है कि फौज के साथ हमारे लोग हैं। वहाँ पे हमला हो जाना, क्या ये भारतीय फौज के लिए शर्मनाक नहीं है? मैं अपने मुल्क के हाकिम वक्त के सामने कलमा हक कह सकता हूँ आज? ये बिल्कुल कहें जी, मैं अपने अवाम की नुमाइंदगी कर सकता हूँ आज आपके सामने? ये बिल्कुल करें। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, वो अपनी पार्टी के चेयरमैन है, क्या यही रिवाज आज़ाद कश्मीर में भी चलेगा? क्या मेरा बाप भी सदर, वो भी डिक्टेटर थे, गुलाम साहब भी डिक्टेटर थे, आपके वालिद साहब भी डिक्टेटर थे, सारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का रिवाज ये रहा। आपने भी तो जमात की सदारत पास रखी है ना? किधर? नहीं कहते हैं आप एक बरादरी को कमोडेट जी, बिल्कुल बरादरी है। सर, आप ही ने तो कहा था मैं 8 गुजरा रखूंगा, 26 बना दिए। मैंने आज भी उसी बात पर कायम। आप अपने सियासी खिचड़ी जो बन रही है, आप उसको ठीक करने में क्या लेंगे? ज़ाती को प्रॉब्लम है? मेरी मर्जी में जाऊँ या ना जाऊँ, क्या? मैं पार्टी का सदर हूँ, मैं पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मेरा गर्दन किसी के आगे नीचे नहीं जाने वाली, मुझे अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल है। सर, आप उनको सीनियर वजीर होते हुए सीधे मुंह सलाम नहीं देते? आपको ये है? नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी ज्यादती की। तारिक साहब को टेक्सास मेरे बेडरूम तक है, ये काफिर है, मतलब ये ऐसे ही है, फिर उल्टी करके लगाई है इधर अपना सुबह के स्टोर में लगाई थी। अच्छा, क्यों? मैंने कहा मेरी मर्जी। रियासत के अंदर आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने, बिल्कुल नहीं, अगर मैंने तारिक साहब के साथ कोई बदयांती की हो, अल्लाह ताला मुझे इसी दुनिया में ज़रूर रुसवा करे। करना है जिसने करना कर ले, मैंने कब रुका। दुख ज़रूर है तारिक पर कि मैं जो उसके बारे में सोचता था, कह रहा था आपने छेड़ा, तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर 2 सवाल आप कर दो। वापस जाएंगे, मुलाकात होगी दोनों की। हाँ जी, क्यों नहीं होगी? वही चीज़ अब आपसे लोग डिमांड कर रहे हैं। आप कहाँ खड़े हैं? नहीं, बात ये है, मेरे भेजे हुए हैं, जब चाहूँ वापस ले सकता हूँ। उनको बोले का नहीं लेंगे, किसने रोका? जादू टूना करते, और क्या करता है वो? तो सर, सरदार अतीक साहब को फिर आपने उनका माथा चूमा था। वो डॉक्टर नजीब ने मुझे कहा इसको थोड़ा सा हम उनकी नमाजें पढ़ें और वो हमारे मसले पढ़ें। जो वो धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं आपको। सिकंदर साहब, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है, आप कहते थे सर मैं तंबू में रहूंगा, मैं टेंट में रहूंगा। आज आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा महल आपका है। किस महल? मुजफ्फराबाद। आपका ख्याल है मैं कोई किसी खाना बदोश का बेटा था? मैं, आप पाक साफ हैं। सुने मेरी बात, जिसको है वो आए ना मेरे पास, मतलब अभी बेटा पैदा नहीं हुआ तो नाम शेरदिल खान। तारिक फारूक साहब क्या मुद्दा है? हाँ, मैं अभी हूँ, मैं अल्लाह ने उनको बड़ी सोच होना चाहिए, कोई होना चाहिए, मेरे से कौन सी ऐसी बात है? आप इतने सख्त मजाक। बेवकूफ के इनके दादे क्या थे? खान सामे नहीं थे? क्यों मेरे से मुंह मेरा खुलवाने लगे आप? सर, आपने बैसुर सुल्तान साहब से ये बात तय की है कि 6 महीने पहले इलेक्शन करवा देंगे? मैं बिल्कुल नहीं, किसने कहा आपको? यही चीज़ एंजॉय करते हैं, सिगरेट एंजॉय करते हैं। सिगरेट एंजॉय करते हैं। ये सोना आदत है या मजबूरी है स्टेज पे? ऐसा है मैं। सर, अगर इस उम्र में आप इतने हैंडसम है तो जवानी में क्या हुआ होगा? जवानी में था ठीक नहीं था। प्यार, मोहब्बत और इश्क में से एक चीज़ की कि ऐसे सियासत में गुजर गई? नहीं, मतलब ये म्यूजिक सुनते हैं सर? हाँ, बड़ा शुक्रिया। गजल गुनगुनाएं आज। गजल आप उस सुल्तान महमूद साहब से कह रहे थे, अनोखा लाडला खिलन को मांगे जान। आप वज़ीर-ए-आज़म ना होते तो क्या होते? मैं थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं अबरार कुरैशी और आज एक नए गोरख धंधा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और एक ऐसी शख्सियत, मेरी रियासत के, मेरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म, मेरी मुराद जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब आज के गोरख धंधा में मेरा साथ देंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक नाडार, बेबाक, बबांग, दोहल, हर इशू के ऊपर बात करने वाले, चाहे अपोजिशन के अंदर हूँ या हुकूमत के अंदर हूँ। इनके बारे में वो भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने इस गोरख धंधा प्रोग्राम के अंदर रखी जाएं। और उसमें ये भी है कि ये टेंट के अंदर रहना पसंद करते हैं, ये कश्मीर काज के लिए दुनिया में घूमते हैं। इन्होंने क्या किया,
ایک عوامی لیڈر، ایک عوامی نمائندے، والد صاحب ان کے مسلم کانفرنس اس ریاسی جماعت کے صدر رہے جس کو چھوڑ کے یہ آج مسلم لیگ نون کے صدر اور اسی جماعت سے وزیر اعظم بنے. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی والدہ مرحومہ جو تھی وہ آزاد کشمیر اسمبلی کی پہلی وہ خاتون تھی جو 1970 سے 1975 تک ممبر اسمبلی رہی. بے شمار کارنامے انہوں نے انجام دیے. اس پروگرام کے اندر ہم بے شمار باتیں کریں گے. وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ سر میں اپنے ملک کے حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہہ سکتا ہوں آج؟ جی بالکل کہیں جی، کوئی پابندی نہیں ہے. سر آپ میری ریاست کے حاکم وقت ہیں اس وقت. حاکم نہیں ہوں میں، حاکم تو میرا اللہ ہے، اختیار اس نے دیا ہوا ہے. میں اپنے عوام کی نمائندگی کر سکتا ہوں آج آپ کے سامنے؟ جی بالکل کریں. سر آج سے شروع کریں گے. شروع کیجیے. میرے خطے پہ بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کیا بالا کوٹ کے سیکٹر مظفر آباد میں. کن الفاظ میں مزاحمت کریں گے؟ اصل میں یہ آزاد کشمیر نہیں ہے، یہ اس نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے خیبر پختونخوا بالا کوٹ اس میں ہے. اچھا. یہ کوٹلی والا بالا کوٹ نہیں ہے، یہ بالا کوٹ بی سی ایک جگہ ہے، وہاں پر اس نے یہ کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو پروفیشنلزم ہے انڈین ایئر فورس کا وہ اس قابل ہی نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ ایک جگہ کو جو سو کارڈ انہوں نے اپنے ذہن میں رکھی تھی اس کو ایڈ کرنا چاہتے تھے لیکن اس کو کر نہیں پائے. وہ جہاں ان کا یہ خیال تھا کہ جی یہاں پر کچھ لوگ ہیں، اللہ کوئی لوگ نہیں ہے وہاں پہ، تو وہ انہوں نے آگے جا کے کیا. تو یہ ان کی جو پروفیشنل انکمپیٹنس ہے وہ ظاہر کرتی ہے. باقی یہ ہے کہ انہوں نے ایل او سی کے اوپر کافی دنوں سے جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، کبھی چھوٹے ہتھیاروں سے، کبھی درمیانے، کبھی بھاری ہتھیاروں سے. اور ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے یا تو فوجی ہماری پوزیشن یا ہماری سویلین آبادی. ایسے ہی ہے. تو یہ ایک ٹیکٹس ہے ان کا پتہ کیا ہے مسئلہ. ہمارے یہاں 5 کلومیٹر میں 5.5 لوگ رہتے ہیں، ایسا لاکھ لوگ رہتے ہیں. جو 640 کلومیٹر آزاد کشمیر کا بارڈر، ان کا یہ یہاں سے چلے جائیں، ٹھیک ہے، افراتفری پیدا ہو. اچھا جب دیکھیے فوج اکیلی نہیں لڑتی کبھی بھی، کسی دنیا کی فوج نہیں، جب تک سب پبلک نہ ہو. ہندوستانی فوج کا پرابلم ہے کہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہمارا یہ ہے کہ فوج کے ساتھ ہمارے لوگ ہیں. تو وہ ایک تو فوج کا مرال کرانا چاہتا ہے، دوسرا آزاد کشمیر میں افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے. تو لوگ نہیں جائیں گے، وہ اس میں کامیاب نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں. میرا اپنا حلقہ جو ہے وہ ایل او سی کے اوپر ہے، اور جب 98 میں بڑا انہوں نے یہ پروویکیشن کی تھی یہاں پہ تو کوئی آدمی چھوڑ کے نہیں گیا تھا اپنے سارے وہی. سر پلوامہ کا حملہ ہوا، بھارت نے الزامات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر لگائے، شروع سے ایسے ہوتا ہے. ایسے ہی ہے سر. 7 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں وہاں پہ حملہ ہو جانا، کیا یہ بھارتی فوج کے لیے شرمناک نہیں ہے؟ ایسا ہے جی کہ یہ جو پلوامہ کا ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی نہیں رائے دے سکتا کہ کیا یہ کشمیر کے اندر سے کوئی فضائی حملہ تھا یا کوئی انڈیا نے جس نے کیا لیکن ناکام فوج ہے. جی اصل میں ایسا ہے کہ ہندوستان تو جو دنیا کی ہٹانا چاہتا ہے، اصل مسئلہ ہے کشمیر کا. میں نے آج بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے مجھے جیو والوں نے ٹی وی پہ پوچھا تھا، میں نے کہا جی کہ یہ ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان نہیں ہے، یہ ایشو ہے بٹوین کشمیریز اینڈ انڈیا. ٹھیک ہے، یہ اصل میں یہ بات. اور ہمیں اگر ہندوستان میں پھنسانا چاہے تو ہمیں اس میں نہیں پھنسنا چاہیے. یہ پاکستان کا اور ہندوستان کے، پاکستان کا کچھ نہیں کر رہا کشمیر کے اندر. یہ دیکھیں 640 کلومیٹر فینس ہے، 7 لاکھ 7.5 لاکھ کی فوج ہے، اور یہ سی آر پی ایف والے نا یہ سب سے نوٹوریس ملٹری آپریٹرس ہے وہاں پر کشمیر کے اندر. سب سے زیادہ جو جیسے ایس ایس تھی نا سیکنڈ ورلڈ، یہ ایسے اگر مارا تو میں کہتا ہوں ٹھیک کیا اس کو انہوں نے. میں یار یہ بات کہتا ہوں، مارا تو ٹھیک کیا، جس نے بھی ان کو مارا ہے اس کو ٹھیک کیا. اگر پلوامہ بالکل ٹھیک، اس لیے کہ ابھی 400 آدمی نوجوانوں نے مارے. آپ نے دیکھا وہ لوگوں کو گھسیٹ کے لے جا رہی ہے سی آر پی ایف والے، تو 40 مرے. ہاں 40 مرے. پھر کیا ہوا؟ دیکھیں کشمیر وار زون ہے، ادھر یہ ہوگا، یہ ہمارے لوگ بھی مریں گے اور ان کے بھی مریں گے. یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. بات یہ ہے کہ کشمیر ہندوستان کا تاریخی طور پر کبھی حصہ ہی نہیں رہا. ہندوستان جب 15 جولائی کو مرد وجود میں پاکستان 14 کو آیا تو مہاراجہ ہری سنگھ نے دونوں کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل معاہدے کی پیشکش کی. ہندوستان نے انکار کیا، پاکستان نے مان لیا. بعد میں 27 اکتوبر میں کو مہاراجہ ہری سنگھ پر دباؤ ڈال کر ایک پروویژنل جو ہے نا انیکسیشن کا ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا. اس نے وہ ماؤنٹ بیٹن کو دیا، لیکن اس پر بھی ماؤنٹ بیٹن نے فائنلی یہ لکھا کہ کشمیر کا اصل فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے، اس کا نبل بدل نہیں ہے. سر کشمیر کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ میں عرض کروں آپ سے، دیکھیے کشمیر کا بعد یہ یوکرین 350 سال روس کے قبضے میں رہا، آزاد ہو گیا. میں نہیں دیکھا گا، میرا بیٹا دیکھے، وہ نہیں اس کا بیٹا دیکھے گا. لیکن سر ان کا موٹو الگ تھا نا. کن کا؟
سر ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کوئی کہتا ہے کشمیر کا الحاق ہوگا، کوئی کہتا ہے کشمیر بنے گا خود مختار، ہم تو بکھرے ہوئے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ باتیں ہیں گھوڑے کو، ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھنا۔ پہلے ہندوستان کو ہم نے اس بات پر لانا ہے کہ وہ اس مسئلے کو تصفیہ طلب مسئلہ سمجھتا ہے، پھر آگے بات کرنی ہے کیا ہوگا اس کا۔ یہ آپشن لوگوں کے پاس ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ نہیں وہ کس طرح کا چاہتے ہیں، وہ ہلکے سر چاہتے ہیں۔ ہم پہلے شروع ہو جاتے ہیں، مطلب ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا تو نام شیر دل خان، یہی وہ پرابلم ہے جس سے ہماری آزادی کی جدوجہد کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو، پاکستان کو اس کا رول تسلیم کرانا پڑے گا تحریک آزادی کشمیر میں، تاکہ اس کو لیڈ کرے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا، دیکھیں نا پاکستان حکومت کو آزاد کشمیر کا رول۔ لیکن میں ایک بات کہوں یہاں پہ، ہماری آزاد کشمیر کی بیس کیمپ کی حکومت کے پاس دو اختیار ہیں میری معلومات کو۔ ایک آپ مزاحمتی قرارداد پاس کر سکتے ہیں جو ظلم ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور دوسرا آپ اتنا کر سکتے ہیں بھارت کے خلاف قرارداد پاس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے نا، میں آپ سے عرض کروں، فارن افیئر، سیکیورٹی، کائن کرنسی، یہ یو این ریزولوشن کے تحت حکومت پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان کی حکومت ایک مینڈیٹ کے ساتھ ہے، وہاں پر کوئی قابض نہیں ہے پاکستان کی فوج۔ ہندوستان کی فوج قابض ہے، پاکستان کی فوج میری آزادی کا دفاع کر رہی ہے، ہندوستان کی فوج نے وہاں پر قبضہ کر لیا۔ فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ کشمیر کو حق ملے گا، اب 70 سال ہو گئے، اب کر رہا ہے کیا اس کو؟ حکمت یہی ہے نا، آزاد کشمیر۔ دیکھیے دنیا میں کبھی ایسے ہوا کہ مثلا اس نے ماؤ نے، ان کے خلاف تو لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی، اپنا نیلسن منڈیلا وہاں موجود تھا، بن بیلا وہاں پر موجود تھا، ایسٹ تیمور میں تھا، ساؤتھ سوڈان میں بڑے لوگ، بڑی طریقے۔ تو بات کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج حکومت پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو مجھے او آئی سی کے رویے پر شدید دکھ ہے۔ دیکھیے فرق کیا ہے، یہ مسلم امہ نام کی کوئی شاید نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہی ہے صرف، میں بڑا سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ میں یہاں بیلجیم میں تھا، یہ مسلمان تو نہیں ہے ای یو کے ممالک، یہ کشمیر پر ہندوستان کی ہیومن رائٹس وائلیشن پر بحث کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے، اور وہ 4 دن، اور وہ اسلامی ممالک، ایک تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کہ پاکستان اس کا فاؤنڈر ممبر ہے، اس کی اجازت پر آپ کسی رکن کو نہیں، کوئی بھی فاؤنڈر ممبر ہو آپ نہیں بلا سکتے، ایک ایسا ہی ہے۔ اسی طرح سے 1969 میں مراکش میں رباط میں ہندوستان نے اپنے سفیر کو بھیجا تھا، تو یحییٰ خان اس کو منتخب، آج تو منتخب وزیر اعظم ہے نا، وہ تو مرسل ڈکٹیٹر تھا، اس نے دھمکی دے دی کہ میں وقت کر جاؤں گا۔ اچھا، ہاں، یہ 69 میں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ہندوستان اس کو جو ہے نا وہ باہر نکالنا پڑا، اس کو، وہ ان کا ایمبیسڈر آیا تھا، باعث مجبوری، ہاں اس کو باعث مجبوری۔ پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے، کنٹیکٹ گروپ کا شاید اجلاس ہو رہا ہے، پہلے تو پاکستان کی حکومت کو شامل ہی نہیں ہونا چاہیے کسی لیول پر بھی آج کل اس میں، او آئی سی، ہاں نہیں او آئی سی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ اگر جانا ہے تو وہاں پر مطالبہ کرے کہ آزاد کشمیر حکومت کو آپ آبزرور سٹیٹس دے دیں، ٹھیک ہے، چلیے اچھا آزاد کشمیر کو دے سکتے ہیں، یا آپ حریت کو بھی اور آزاد کشمیر کو ملا کر تحریک آزادی کشمیر کا نام دے۔ اگر بعض لوگوں کے ماتھے پر سلوٹ پڑتی ہے آزاد کشمیر کو دینے سے، دیکھیں پی ایل او جو تھی، پی ایل او کے پاس کوئی زمین پر نہیں تھی، وہ تو بعد میں بنی، پی ایل او کو زمینی قبضے کے سے پہلے جو ہے نا آبزرور سٹیٹس دیا گیا۔ مان لیتے ہیں آپ کی بات، او آئی سی نے مان لی، ایک نمائندہ کہتے ہیں جی کہ آپ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر سے مل کے ایک نمائندہ دے دیں، وہ کون ہوگا، کون سی پارٹی ہوگی جو آئینی اعتبار سے وہاں پہ نمائندگی کر سکے؟ وہ تو ریاستی جماعت ہوگی نا۔ پارٹی کی کوئی بات نہیں ہے، بات یہی تو ہمیں کہ کون ہوگا، وہ بیٹھے آپس میں، اے ایل ایف ہو، بی ہو، عتیق صاحب ہو، میرواز صاحب ہو، سلطان محمود صاحب ہو، لطیف اکبر صاحب ہو، کوئی صاحب ہو، ہونا چاہیے، کوئی ہونا چاہیے، اس سے کون سی ایسی بات ہے؟ سر ہم کشمیر کو آزاد کروانے کی بات کرتے ہیں، لیکن سر آپ بطور وزیر اعظم پہلی اور آخری بار گلگت بلتستان کب گئے؟ میں گیا تھا 86 میں، پھر اس کے بعد 2010 میں، اب انشاءاللہ میں نے مارچ میں جانا ہے۔ میں بطور وزیر اعظم پوچھ رہا ہوں۔ بطور وزیر اعظم میں گیا تھا 2010 میں۔ 2010 میں۔ سر مقبوضہ کشمیر میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، بھارت ظلم کر رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، تحریک آزادی کے بیس کیمپ کے اندر اقتدار کی جنگ جاری ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ اقتدار کی جنگ جاری نہیں ہے، دیکھیے جہاں پر انتخابات ہوتے رہتے ہیں وہاں پر یہ سلسلے جاری رہتے ہیں۔ میں اس بارے میں کوئی گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ایل او سی کے اوپر جو ہے ہندوستان جو ہے وہ فائرنگ کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، کشمیر کے اندر جو ہمارے بھائی جو ہیں وہ بہنیں بیٹیاں قربانیاں دے رہی ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، عصمت دری کی جا رہی ہے، تو میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بات یہ ہے، یہ جہاں بات کیا ہے، میں آپ کو تاریخی جو قائد بتاؤں، ایسے ہوا کہ مسلم کانفرنس میں 2 گروپ بن گئے 50 میں، 50 میں ایک گروپ کا یہ تھا جس کی قیادت غلام عباس صاحب کر رہے تھے کہ ہمیں یہاں الیکشن نہیں کروانے چاہیے، ہم تقسیم ہو جائیں گے۔ اچھا،
सरदार इब्राहिम साहब की क़यादत में एक ग्रुप कायम हुआ कि नहीं, हमें यहाँ असम्बली जमहूरी इदारे बनाने चाहिए ताकि मकबूजा कश्मीर के लोग हमारी तरफ आएँ। तो इस पर बड़ा फसाद हुआ। 4 साल आज़ाद कश्मीर में वो अपना ये क्या नाम है, एक किस्म की तवाइफुल मुलूकी रही, बड़ी गड़बड़ हुई आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो फिर आखिरकार ये है कि बात यह है कि असल फैसला जमहूरियत के ज़रिए होता है। पाकिस्तान जमहूरियत से बना और राय शुमारी भी जमहूरियत का मैं ज़रिया है। इस चैप्टर के ऊपर भी सारा आता हूँ, लेकिन सर मेरे प्रोग्राम का एक थीम है सर, जो हुक्मरान होते हैं ना उनके ऊपर इल्ज़ामात लोग लगाते हैं, लगते रहते हैं, वो भी शेयर होंगे ताकि लोग क्लियर हो जाए सर। प्लस थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं उनका एहतसाब बाउंड्रीज़ के अंदर रह के कुछ सवालात पूछे जाएँ। सर लोग ये कहते हैं आप बरतानिया आ गए, यूके यूरोप में घूम रहे हैं, आप अपने सियासी खिचड़ी जो बन रही है आप उसको ठीक करने न क्या लेंगे? ज़ाती को प्रॉब्लम है? मेरी मर्ज़ी में जाऊँ या ना जाऊँ, क्या मैं पार्टी का सदर हूँ, मैं पार्टी का वज़ीर आज़म हूँ, मेरा गर्दन किसी के आगे नीचे नहीं जाने वाली। मुझे अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल है। ज़बरदस्ती तो मुझसे कोई आदमी नहीं मनवा सकता कोई बात, वो ख्याल हो या कोई, लेकिन आईनी एतबार से बनवा सकता है। किससे आईनी एतबार क्या हो? मतलब जो लोग मुंतखब नुमाइंदे नहीं वो मुझे क्या बताएंगे? वो मुझे क्या बताएंगे? सर वज़ीर आज़म मैं देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, मैं सरदार सिकंदर साहब की इज़्ज़त करता हूँ, मैं तारिक साहब की इज़्ज़त करता हूँ, मैं शाह गुलाम कादिर साहब की इज़्ज़त करता हूँ, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ कोई धमकी या मेरे ज़बान में बात करे, मेरी वो गर्दन उड़ा दे। सर मैं एक बात पूछ लूँ फिर? हाँ जी। सिकंदर अयाद साहब, तारिक फारूक साहब और शाह गुलाम कादिर साहब को मसला क्या आपके साथ? देखिए हम बड़े, सिकंदर साहब तो बुज़ुर्ग रहे ना हमारे, शाह अभी साहब भी हैं, अभी बुज़ुर्ग, मतलब बुज़ुर्ग आदमी है ना, बुज़ुर्ग आदमी है उम्र के लिहाज से। शाह साहब, मैं और तारिक साहब हम बराबर के साथी हैं आपस में। मैंने कभी नहीं कहा जी मैं इनका लीडर हूँ तो ये मेरे कारकुन हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए मुझे वोट दिया, जमात के जब मैं सदर बना, तारिक साहब सीनियर नायब सदर हैं, शाह साहब जनरल सेक्रेटरी है, मैं सदर हूँ, हम बराबर के लोग हैं। अलबत्ता पार्टी का डिसिप्लिन होता है, उसमें छोटा बड़ा बराबरी उम्र पर नहीं होती बल्कि उर्दू पर होती है। तो आपस में कोई ना कोई किसी वक्त कोई ना कोई मसला पैदा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये मसाइल ऐसे नहीं है कि ये कोई, मैं इस टॉपिक के ऊपर अभी आना नहीं चाह रहा था, आपने छेड़ा तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर 2 सवाल कर लूँ। सर तारिक फारूक साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि सर आप उनको सीनियर वज़ीर होते हुए सीधे मुँह सलाम नहीं देते। आपको ये रवैया वज़ीर के साथ? नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। तारिक साहब को एक्सेस मेरे बेडरूम तक है। अच्छा। हाँ, जिसको चाहे मुझसे मिल सकते हैं, मतलब ये हो ही नहीं सकता। मैं तारिक साहब का बड़ा, मैं बताऊँ, मैं तारिक साहब का बड़ा मदार रहा हूँ, आज भी हूँ। उनको अल्लाह ने, तारिक फारूक साहब क्या मदार है? हाँ मैं अभी हूँ, मैं अल्लाह ने उनको बड़ी सोच समझ की सलाहियत दी है, अल्लाह ने उनके अंदर बड़ी सलाहियतें दी हुई हैं। मैं कोई तारिक साहब की ज़ात का मुखालिफ तो नहीं हूँ। वापस जाएंगे, मुलाकात होगी दोनों की? हाँ जी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। सर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब रहे, पार्टी सदारत उनके पास थी, मौजूदा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, वो पार्टी के सदर हैं। हाँ जी। मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान है, वो अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं। क्या यही रवाज आज़ाद कश्मीर में भी चलेगा क्या कि आप सदर भी रहेंगे और जमात के? देखिए बात यह है, जहाँ भी अभी पार्लिमानी निज़ाम होता है तो वहाँ पर पार्टी सदर और अपना वज़ीर आज़म एक ही होता है। हिंदुस्तान में शुरुआत में ये हुआ कि कामराज बन गया उसका कांग्रेस का सदर और जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म थे जी, तो वो बात चल नहीं सकी, ठीक है। तो फाइनली ये हुआ कि फिर इंदिरा गांधी खुद बन गई। वो निजलन गप्पा एक साहब थे, वो कांग्रेस के बने सदर, फिर वो कांग्रेस 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, कांग्रेस आई, कांग्रेस एस बन गई, तो वो मामला चले नहीं। तो पार्टी उन्होंने किया, अच्छी बात है कि अगर ओहदे अलग भी रहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं इस पर, मेरे कौन से कोई विरासत या जागीर है कि मैं इस पर करूँगा। अगर लोग मुझे मुंतखब करें तो मुझे उसमें क्या आ रहा है, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। जमात के इलेक्शन हुए जी, आप वज़ीर आज़म हैं, हाँ जी, सदारत के उम्मीदवार होंगे, छोड़ेंगे ये सदारत? कौन सी? अगर मुस्लिम लीग नून की ये देखिए, ये इजरा के जो सदूर हैं वो, और जो असल में जो है इसका जो है इंतखाबी फोरम है वो जनरल कौंसिल है। जनरल कौंसिल जिसको बनाए। सर मुस्लिम लीग नून इस बुनियाद के ऊपर बनी थी कि सदारत अतीक साहब ने वजारत उज़्मा और जमात की सदारत एक पास रखी थी, आपने मुतालबा किया था, वही चीज़ अब आपसे लोग डिमांड कर रहे हैं। आप कहाँ खड़े हैं? नहीं, बात यह है, हमने अतीक साहब से बिल्कुल इस पर नहीं कहा था। मसलन मैंने ये भी कहा था कि सरदार क्यों साहब बन जाए। बात ये थी कि वो उसको वो घर की लोडी की तरह चला रहे थे पार्टी को। हाँ, सरदार अतीक साहब, तो इस बात पर इख्तिलाफ हुआ था। तो और तो कोई ऐसी बात नहीं, उस पर तारिक साहब ने मेरी सपोर्ट की, शाह साहब ने मेरी सपोर्ट की। फिर हमने जब अगला जो अपना ग्रुप अपना बनाया था, जो पार्टी का फंक्शन बनाया था, उसमें उन्होंने मुझे जो है वो सदर बनाया था। उसमें शाह साहब भी मेरे साथ थे, तारिक साहब भी साथ थे, सारे लोग साथ थे। सर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की लायदगी की फिर वजह क्या थी? देखिए बात यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये आपके वालिद साहब की जमात थी, मैं सदर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपने नज़रियात से हट गई। आज मैं आपको वाक़या सुनाऊँ।
عمر عبداللہ صاحب تشریف لائے، سکندر صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس میں میرٹ میں ایک ناشتہ دیا گیا ان کو. تو عتیق صاحب نے وہاں تقریر کی، یا صدار کیوں صاحب نے، عتیق صاحب نے کہا کہ شیخ عبداللہ کا موقف درست تھا. اچھا. تو سکندر صاحب نے اپنی تقریر میں اس کی مذمت کی، اس بات کی. تو بعد میں نے سکندر صاحب سے کہا سر آپ نے ذرا تلخی کی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ آداب محفل نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے نظریات کا معاملہ ہے. اگر شیخ عبداللہ کا موقف درست تھا تو کشمیر کے لوگوں نے جھاک ماری تھی، جموں میں 2.25 لاکھ مسلمان ایسے ہی شہید ہو گئے تھے. یعنی اس سے بڑا کوئی مذاق ہے اس تحریک آزادی کے ساتھ؟ تو وہ ان کے منتشر خیالات تھے. جب لیڈرشپ جو ہے وہ تحلیل شدہ نظریات کو آگے پرچار کرے تو پھر یہی ہوتا ہے، اور یہی اس کا ہونا تھا. ایک اور دوسری، اس جماعت کی باغیں کسی اور کے ہاتھ میں تھی. لیکن تفصیل میں نہیں جانا لیکن چاہتا. صدر عتیق صاحب نے ایک بات کہی ہے. کیا؟ انہوں نے کہا یہ جو فاروق حیدر صاحب کے ساتھ موجودہ ممبران اسمبلی اور وزیر ہیں نا، یہ میرے بھیجے ہوئے ہیں، جب چاہوں واپس لے سکتا ہوں. ان کو بولے کل ہی لے لیں، کچھ نہ روکا ان کو، کل ہی لے لیں. میں کون سا انکار کرتا ہوں، کل ہی لے لیں. چلیں، صدر عتیق صاحب کی بات شروع ہوئی ہے تو ایک بڑا واقعہ یاد آ رہا ہے سر. آپ نے ان کے اوپر بے شمار الزامات لگائے، جادو ٹونے کی حد تک چلے گئے، پرسنل ہوئے. لگائے نہیں بس صحیح ہے، تو اس میں کون سی بات ہے. انہوں نے اپنا یہ جو ممبر، یہ جو ہم بنے تھے، کیا نام ہے، یہ اپنا اس کے مجلس والے ممبر بنے، تو انہوں نے باپ کا نام نہیں لکھوایا، ماں کا لکھوایا نام. تو یہ جادو ٹونا ماں کے نام سے ہوتا ہے، اس سے کون سی ایسی بات؟ میں نے اس کو منہ پر کہا تو اور کیا ہے، اس سے کون سی ایسی بات ہے؟ جادو ٹونا کرتے تو اور کیا کرتا ہے وہ؟ تو سر سردار عتیق صاحب کو پھر آپ نے ان کا ماتھا چوما تھا. وہ ڈاکٹر نجیب نے مجھے کہا اس کو تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے کرو، یہ اس کو کچھ سمجھ آ جائے بات. آپ کی اپنے دل کی بات نہیں تھی، وہ ڈاکٹر نجیب نے تو مجھے پھر کہا. کیا وجہ تھی کہ وہ تصویر آپ نے اپنے وزیر ڈاکٹر نجیب نے میں مجھے کہا، لگائی؟ ڈاکٹر نجیب نے کہا یہاں لگا کے رکھو تاکہ اس کو اطمینان ہو. وہ زندہ ہے وہ آپ کو ڈاکٹر نجیب. چھیڑے نا. ہاں مطلب نہیں چھیڑے کیا، مطلب چھیڑے نے کیا، اس نے کہا اس کو اطمینان ہو کہ آپ اس کے خلاف نہیں ہیں. سر آپ نے بہت بڑا اقدام کیا ایک، جس کو میں اپریشیٹ کرتا کیا ہوں. جی؟ مجاہد اول صاحب کی تصویر کو سرکاری دفاتر میں ویزا کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری جی. کیا. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ایسا میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، سردار صاحب کے ساتھ جتنی قربت رہی ہے اور پھر جتنی مخالفت بھی رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں ان کی عزت کرتا ہوں آج بھی. میں سکندر صاحب کی بھی عزت کرتا ہوں، لیکن ایک بیان انہوں نے ایسا دیا، سکندر صاحب ہاں ایک میرے دل انہوں نے پاش کر دیا. میرا مطلب آج اظہار کر دیں. وہ یہ انہوں نے کیا کہ فاروق نے اس کے ساتھ بٹو کے ساتھ مل کر میرے بیٹے کو رہا. یہ ایسے ایک مجھے کوئی کہہ دے، سکندر ایاز صاحب نے آپ کے بیٹے کو ان سے مل کے ہروایا. میں نے بٹو کے ساتھ مل کر، یہ ایسے ہی ہے، مجھے کوئی کہہ دے کہ تم یہ کافر ہے، یہ مطلب یہ ایسے ہی ہے. اس پر مجھے شدید دکھ ہے. یہ اب مطلب ہے اس طرح کی بات سکندر صاحب کے ساتھ اب نہیں ہو سکتی میری. تو یہ دوری کی وجہ بنی. یہ نہیں، یہ ابھی دیا ہے نا بیان، یہ ابھی دیا ہے، تو یہ چند دن پہلے کی بات ہے. مجھے افسوس ہے اس پر. اچھا سردار صاحب کے ساتھ میری ناراضگی ہوگی. وہ سردار صاحب کے ساتھ 11-8 کا میرا ریلیشن بہت پرانا ہے. یہ آئی نو آپ نے اکٹھے کام تو کیا. ایک دن یہ ہوا کہ نہیں جی میں ان کا بیٹوں کی جگہ کارکن، ان کا سردار صاحب کا، سکندر صاحب کا بھی میں بیٹوں کی جگہ، ان کے چھوٹے بھائی کی جگہ. بات یہ ہے کہ ان کا اپنا سگا بھائی ان کے ساتھ نہیں تھا. آپ پھر بھی ساتھ تھے. میں پھر بھی ساتھ تھا. میں ہی اور سلیم چشتی صاحب ان کو بار کوٹ سے لائے تھے، استعفیٰ دلایا تھا اپنا اس کی عتیق خان کی کیبنٹ صاحب. ان کو یاد نہیں رہی یہ بات. اچھا تو مجھے دکھ ہے سکندر صاحب پر، مجھے اور کسی پر نہیں. طارق صاحب میرے ہمارے ہم ایک ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. وہ سکندر صاحب بڑے بزرگ ہمارے رہے، میں ان کی ہمیشہ احترام کرتا رہا. مجھے دکھ ہے ان کا سکندر صاحب کو بہت. ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن سر آپ سے اچھا اب ایک بات کروں گا. سردار صاحب سے ناراضگی ہو گئی وہ وزیر اعظم سے جب، تو انہوں نے مجھے کہا میں تمہارے گھر آنا چاہتا. میں نے کہا یہ میرے گھر میں آنا، میں ادھر پلیٹ میں رہتا تھا. اچھا ہاں میں نے کہا میرے گھر میں آپ کو میں ویلکم. آپ اتنے سخت مزاج ہیں. ہاں اچھا. تو ہوا یہ کہ کوئی 2 بجے کے قریب 11:30 بجے، تو وہ میری بہن بھی اسمبلی ممبر تھی، بڑی بہن نورین. تو وہ ان کو نورین عارف نہیں، نورین جمشید، وہ ان کو لے کر آ گئی. خیر بیٹھے تو اپنا فوٹوگرافر وہ فوٹو لے. میں نے کہا فوٹو نہیں لینا. سردار صاحب نے پوچھا کیوں بیٹا؟ میں نے کہا میرے گھر تشریف لائے، میرے لیے یہی بڑی بات ہے. یہ فوٹو ہوگا، لوگ کل کہیں گے اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں کہ سردار کیوں فاروق حیدر کو بنانے کے لیے آگے، میرے لیے اس سے زیادہ اور کوئی بڑی عزت نہیں آپ آئے. اچھا کوئی لگے میرا فوٹو آج آپ بھی جائیں گے ان کو منانے؟ کن کو؟ سکندر ایاز صاحب کو. سکندر صاحب کے ساتھ جو انہوں نے بیان دیا اس کے لیے میرے لیے ذرا مشکل ہے. ابھی میں وہ کڑوا گھونٹ ابھی نگل نہیں سکا ہوں. تو سردار صاحب نے مجھ سے پوچھا میری فوٹو کیوں نہیں تو نے لگائی؟ میں نے کہا واللہ میں نے آپ کی تصویر الٹی کر کے لگائی ہے ادھر اپنا واقعی اسٹور میں لگائی تھی. اچھا کیوں؟ میں نے کہا میری مرضی. مطلب میرے سردار صاحب الٹی کر کے لگائی تھی ان کی تصویر. واللہ آپ سے مجھے میری بیوی روز کہ تو کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا چپ کر، یہ میرا اور سردار کیوں صاحب کا معاملہ ہے. یہ غصہ تھا. اچھا ایک دفعہ یہ ہوا مجھے کہنے لگے تو میرا مشیر اچھا ہے، تو ذرا غصے والا تو فلانا. تو میں نے کہا سر میں آپ پر اپنا گمان رکھتا ہوں ایک
اس لیے آپ سے جھگڑتا ہوں، ورنہ میری ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ پھر وجہ اسکندر صاحب کے، سچی بات آپ کو بتاؤں، میرا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا. میں نے سردار صاحب کے بارے میں بہت مطلب تلخ باتیں بھی کی، مجھے آج اس کا افسوس ہے. یہ آپ دل سے بات کہہ رہے ہیں. میں بلکہ آخری دفعہ جب ان کو ملا اسپتال تو میں نے کہا سردار صاحب آپ کے ساتھ زندگی کا سب سے اچھا وقت گزر گیا، وہ واپس نہیں آئے گا. ایسا ہی. اور آپ نے اسکندر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جماعت چلائی. ٹھیک ہے، کہنا سچ کیا تو میں نے کہا آپ کے منہ پر مخالفت کروں گا، پیٹھ پیچھے کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہنے دیتا. یہ آپ کی عادت ہے. ہاں. تو میں نے کہا پھر دیکھا جب ہمارے ہاتھ چڑھی، جب ہم نے جماعت کا کیا اثر کیا. اچھا، تو بات یہ ہے کہ سردار صاحب کے ساتھ میرے ریلیشن ہوتا ہے، تو وہ میں اس دن بیٹھا سوچ رہا، مجھے میرے وائف کے میرے وہ بھائی ہیں، اس کے فرسٹ کزن ہے، اس نے مجھے کہہ رہا ہے سردار کیوں صاحب کی تصویر لگاؤ ادھر. اچھا، میں نے کہا لگاتا ہوں. اچھا، سردار صاحب کو میں نے لگا دی تو میرا خیال تھا میں اسکندر صاحب بھی لگاؤں. میں اسلام آباد جا رہا تھا سرکاری دفاتر. ہاں. تو جب انہوں نے بیان دیا میں نے کہا نہیں اب نہیں کرے گا. سر میں 2 سوال پوچھوں گا، ایک تلخ ہے لیکن ضروری ہے، اس کی کلیریفیکیشن آپ کو فائدہ دے گی. سر آپ نے قبر پہ سوٹیاں مارنے کی بات کی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں سردار، میں عرض کرتا ہوں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میں نے الف لیا ہوا ہے کہ کوئی معلومات میرے پاس براہ راست یا بلا واسطہ ہے، اس کو افشا نہیں کروں گا. ویسے کہ وزیر اعظم ٹھیک، ہم جب گئے 13th امینڈمنٹ کے حوالے سے، تو پاکستان کے جو مرکزی وزیر قانون ہیں انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ چونکہ وہ کہہ چکا ہے وہ وزیر امور کشمیر بھی، کہ آپ نے 13ویں ترمیم ہندوستان کے ساتھ مل کر کی ہے. اچھا. ہاں. اچھا، میرے سائڈ رائٹ سائڈ پر طارق صاحب بیٹھے تو لیفٹ سائڈ پر میرے افتخار گیلانی صاحب بیٹھا تھا. انہوں نے میرے دونوں نے ہاتھ دبانے شروع کر دے، ریئیکشن نہ دینا. یہ آپ نے کس کو کہا تھا؟ اس نے مجھے کہا. کس نے؟ وزیر امور کشمیر، وزیر قانون نے. اچھا، کہ آپ نے یہ ہندوستان کے ساتھ مل کر کے اور پاکستان کے عوام، ترمیم آئینی، ہاں، اور پاکستان کے عوام آپ کے خلاف ہیں ہو چکے. تو مجھے دونوں نے میرے ہاتھ دبانے شروع کر دیے. میرے ساتھ بیٹھے تھے نا کرسی پر، ایک طارق صاحب رائٹ سائڈ پہ تھے اور وہ افتخار گیلانی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا. آپ ریئیکشن نہ دینا، ریئیکشن نہ دینا. تو میں نے نہیں دیا، مجھے افسوس ہے، مجھے دینا چاہیے تھا. سر اس میں انڈیا کو کیا فائدہ 13ویں ترمیم کا؟ بے وقوف لوگ مطلب نا بلد سیاست سے. آج میں آپ کو بتاؤں گا وہی بات ہوئی نا ادھر، اس میں اپنا اس میں جو اسٹرکچرل چینجز کے حوالے سے جو UN میں جو رپورٹ پیش ہوئی، یہی میں نے اس کو کہا نا. میں یہی کہتا تھا نا جس کی تم مخالفت کرتے تھے. ہاں ایگزیکٹلی ہے جی، وہی میں نے کہا میری بات درست ثابت ہوئی ہے نا. ہوا یہ کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے بہت تلخ بات کر دی ہے. تو میرے بڑے 3 لیڈر ہیں، سردار ابراہیم خان صاحب، خورشید صاحب اور سردار کیوم صاحب. میں جاؤں گا ان کی قبر پہ، میں اپنا گریبان بھی پھاڑوں گا، میں فریاد بھی کروں گا، اور میں رہوں گا بھی، اور میں تو ڈنڈے بھی ماروں گا کہ یہ سرٹیفکیٹ دیا آج ہمیں. بات یہ تھی، ان کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. مطلب ہے کہ ان کو کہوں گا کہ ہم نے آپ کے پیچھے چلے پاکستان کے لیے. مثلا میری بات کرتے ہیں 47 کی لڑائی میں، 48 میں ہمارے گھر انڈین ایئر فورس نے بم بھی پھینکے 2 ہمارے گاؤں میں. مجھے کون کیا سرٹیفکیٹ دے گا پاکستان کا؟ ایسا ہی. سر آپ نے 3 نام لیے، بہت بڑے نام ہیں. ہاں جی. میں سر آپ سے ایک ادنا سا صحافی ملامات لینا چاہ رہا ہوں. مجھے بتائیں یہ ماجرا کیا ہے؟ کون سا؟ سر مجاہد اول سردار عبدالقیوم، غازی ملت سردار ابراہیم، جی، ملت کشمیر چودھری نور حسین، جی، قائد کشمیر ان کے بیٹے بیرسٹر سلطان، سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان. سر ان ٹائٹلز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ ایسا ہے کہ سردار ابراہیم صاحب کو غازی ملت کا دکھا، غازی جو کامیابی اختیار کرتا ہے وہ صدر بنے. جنگ میں گئے تھے؟ جنگ میں تو اس طرح براہ راست حصہ نہیں لے، لیکن وہ آزاد کشمیر حکومت کے صدر بنے جس کے ساتھ AK فورس سے لڑائی لڑ رہی تھی. سردار کیوم صاحب نے بذات خود حصہ لیا، اور وہ چودھری صاحب نے ان کو خطاب دیا تھا کہ یہ ہمارے مجاہد اول ہیں. یہ خطاب چودھری غلام آباد صاحب نے دیا. یہ ایک دوسرے کو دیتے رہے؟ نہیں، چودھری صاحب بڑا آدمی تھا نا، چودھری غلام آباد نے دیا تھا سردار صاحب کو خدمات کے پیش نظر. اچھا. یہ کوئی انجمن بائب میں ستائش نہیں تھی. ٹھیک. چودھری نور حسین صاحب نے بھی لگا لیا اپنے ساتھ اپنا یہ قائد ملت. تو باقی مسلم کانفرنس میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، کوئی جمہوریت کا سالار وغیرہ نہیں. میرا باپ بھی صدر ہے، وہ بھی ڈکٹیٹر تھے، چودھری غلام آباد صاحب بھی ڈکٹیٹر تھے. آپ کے والد صاحب بھی ڈکٹیٹر تھے؟ سارے مسلم کانفرنس کا رواج یہ رہا کہ ان کے صدور سارے ڈکٹیٹر تھے. قائد ملت ڈکٹیٹر ہے، سردار کیوم صاحب ڈکٹیٹر ہے، میرا باپ ڈکٹیٹر، اپنا یہ سردار سکندر صاحب کی یہ جمہوریت. تو آپ نے بھی تو جماعت کی صدارت پاس رکھی ہے نا؟ کدھر؟ نہیں، مطلب ڈکٹیٹر مینس جس طرح وہ ڈکٹیٹ کرتے لوگ. اب آپ کو میں بات ہوں، جب مسلم کانفرنس کی جب تنظیم پہلی بار توڑی گئی نا سال 32 میں یا 33 میں، تو قائد ملت چودھری غلام آباد کو ڈکٹیٹر کا لفظ دیا گیا.
اچھا اس کو تنظیم توڑ دی گئی نا تو ان کو ڈکٹیٹر کا خطاب دے دیا. پڑھیں ہسٹری اصل لوگ پڑھتے نہیں ہیں, لیکن جو عباس کے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں. سر ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میری ریاست کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بڑی دلچسپ اور بڑی تاریخی باتیں ان کے ساتھ ہوں گی. سر ریاست کے اندر آپ پہ اوپر الزام ہے کہ آپ نے طارق فاروق صاحب کا جو قائم وزارت عظمیٰ کا ٹائٹل تھا آپ نے ختم کیا. بالکل نہیں, یہ سب کی رائے تھی کہ ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے, اور خواہ وہ باہر ہو یا اندر ہو. بالکل طارق صاحب نے اسے خود اتفاق کیا. میں اس وقت میں اس اجلاس میں بھی نہیں بیٹھا کہ یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی بات کرنی پڑے. میں اٹھ کے چلا گیا تھا. میرے جو ساتھی تھے, جو کمیٹی تھی, انہوں نے خود اس کو کیا. بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی, بہت ضروری نہیں کہ طارق صاحب نہیں رہنا تھا, کوئی اور صاحب بھی بن سکتے تھے نا. میری جگہ کوئی اور بھی وزیر اعظم بن سکتا تھا نا. اسی ٹرور میں مر جاؤں تو کیا اور نہیں کوئی بنے گا؟ بن سکتے ہیں, کیوں نہیں کوئی بن سکتا؟ اگر میں مر جاؤں آج تو کوئی اور نہیں بنے گا وزیر اعظم. یا طارق صاحب نے وہ کیا, میں نے اور طارق صاحب نے کوئی وہ یہ کھانا اس میں حقیقت میں لکھا لیا کہ جی ہم ہی رہیں گے وزیر اعظم اور سینئر وزیر, کوئی اور بھی بن سکتا. تو یہ کسی پرسن کے لیے نہیں تھا, یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں دو وزیر اعظم نہیں ہوتے. مطلب میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کام کرو, تو ادھر جو بیٹھا وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ کر رہا تو میں ادھر سے بیٹھا. آپ کی بیسیکلی ذاتی کوئی بغض و عناد یہ ایسا تھا. پیپلز پارٹی نے جب حکومت بنائی, یہ جب آئین بنایا, تو اپنے لوگوں کو اپنا وہ تھے, اپنا خان حمید صاحب جو تھے وزیر اعظم بنے تو ممتاز راٹھور صاحب کو سینئر منسٹر بنایا گیا. تو تکڑے تھے, عوامی تائید ممتاز راٹھور صاحب کے ساتھ تھی. خان حمید صاحب پشاور سے بنے ہوئے تھے ریفیوجی سیٹ پر. تو وہ ایک کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا, اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی اس میں نہ سینئر وزیر کے پاس کوئی آئینی اختیار ہے, نہ وہ جسٹ لائک این ادر منسٹر. سر یہ جو شاہ غلام قادر صاحب اور چودھری طارق فاروق صاحب کارکنوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ کون سی جنگ ہے؟ آپ نے کیا نہیں کیا اپنے کارکنوں کے لیے؟ آج میں شام کو جلسہ ہوگا, کہتے ہیں آپ ایک برادری کو کموڈیٹ کرتے ہیں. جی بالکل, برادری اگر میں نے کی ہو, میں نے مطلب میں آپ سے عرض کروں, میں یہاں ہمارے وہ ساتھی راجپوت برادری کے ہیں, وہ میں آیا یہاں سے بھمبر کے, تو لگے, میں نے کہا تم نے طارق کی سپورٹ کی تھی؟ ہے نہیں. تو میں نے کہا میرے پاس کیا لینے آئے, چلو بھاگو ادھر سے. اچھا. ہاں, میں گیا وہاں پر جلسے میں ادھر, اور میں نے اپنا یہ اپنا کہا کہ میری برادری میرا بھائی طارق ہے. کل کوئی راجپوت یہ نہ سمجھے کہ اگر حکومت بن گئی تو میرے پاس آ جائے گا, میرے پاس کوئی گنجائش نہیں. آپ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ وہاں سے طارق فاروق صاحب کے مقابلے میں جو آزاد امیدوار لڑے تھے اس میں آپ لوگ شامل تھے. ایسا ہے کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں, ہم ان کی نمازیں پڑھیں اور وہ ہمارے مسئلے پھاڑیں. طارق صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلاں آدمی کی کمیٹی بنائیں, ان کو شامل کریں. میں نے وہ کمیٹی بنائی, 2 جلسہ کروایا, 2 جلسے کیے. ان کو ساری بات کا پتہ ہے, رات کو میں کس کس کے پاس بیٹھا, کس کس کو سمجھایا. اگر میں نے طارق صاحب کے ساتھ کوئی بدیانتی کی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اسی دنیا میں ذل و رسوا کرے. ٹھیک. سر آپ کتنے بااختیار وزیر اعظم آزاد؟ بالکل بااختیار ہوں میں, 100%. بالکل. لیکن سر کیا وجہ ہے کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے خان سامہ کے کہنے کے اوپر, خواتین کی مخصوص نشست کے اوپر محترمہ سیرش کو ممبر اسمبلی بنوایا اور اپنی خواتین کا حق مارا؟ میری بات سنیں, وہ خاتون جو ہے پڑھی لکھی بچی ہے, اور بھی 2 تھی. میری بات سنیں نا, میں بڑے بڑے لیڈروں کے نام لوں, ان کے دادے کیا تھے؟ خان سامے نہیں تھے؟ کیوں میرے سے منہ میرا کھلوانے لگے ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں سب کو کون بڑا لاٹ صاحب تھا. بات یہ ہے کہ کسی کا مطلب ہے یہ ملازم ہونا کوئی گناہ ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی, اور مطلب ہے وہ انہوں نے ان کو کہا, وہ یہ جو جن کو ہم کسبی کہتے ہیں, انہوں نے کہا یہ اللہ کا دوست ہے, یہ جو کسب کرنے والا ہے. تو یہ مطلب میرا لیڈر ہے وزیر اعظم پاکستان, اسے کہا رائے صاحب اس کو ٹکٹ دینا ہے. یہ کوئی میاں صاحب کا باورچی نہیں ہے وہ. سر یہ غلط بات ہے, یہ بات کرنی. یہ ہندوؤں کی ہے, وہ جو کلاسیفیکیشن ہے ادھر, یہ برہمن ہے, یہ کھچتری ہے, یہ شودر ہے, یہ ویش ہے, یہ شودر ہے, یہ نہیں ہوتا ہے. یہ سر ایک لوگ اور بات سوچتے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ آج وہ ڈسکس کیجیے. سر مسلم لیگ نون کی بنیادوں کے اندر اس برطانیہ کے اندر جو آپ کے پارٹی کارکن ہیں ان کا بڑا رول ہے. جی بالکل ہے. اس کو مانتے ہیں؟ ہاں مانتا ہوں. سر آپ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ آپ نے اپنے قریبی دوست اور میاں نواز شریف کے ساتھ آپ نے اپنے کشمیر کے لوگوں کو چھوڑ کے, الزام ہے کہ پاکستانی نژاد جاوید صاحب کو اوورسیز کا پاکستانی نژاد نہیں ہے, وہ میرپور کے رہنے والے, چکسواری کے رہنے والے, سیٹل وہ سرگودا میں ہیں. اور میاں نواز شریف کو اختیار ہے پارٹی کے صدر کی حیثیت سے کہ وہ کسی کو نامزد کر سکتا ہے. اگر سنیں میری بات, اگر 41 ٹکٹ اس نے ہمارے کہنے ہم نے جاری کی ہیں, میرے دستخط ہیں اس پر,
میں نے میاں صاحب کو بھیجے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج, واللہ میں آپ سے کہتا ہوں, اللہ اس کا بھلا کرے, بس میری خواہش ہے کہ وہ, میں اس میں ملا تھا, میں نے کہا میاں صاحب ہم کوالے پل پر آپ کا انتظار کریں گے, آپ تشریف لائیں. اچھا. میں جب مجھے انہوں نے اندر بلایا تو کچھ لوگوں نے میرے بارے میں میاں صاحب کو کیا تھا کہ یہ سنتا نہیں ہے بات, یہ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا. اس میں میری پارٹی کا کوئی آدمی تھا, کچھ لوگ پاکستان سے تھے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ جب میں پہلی بار وزیر اعظم بنا تو میرے پر الزام یہ تھا کہ یہ مینیجیبل نہیں ہے. اچھا. وہ اسکندر صاحب نے میری تائید کی, انہوں نے کہا اچھی بات ہے, نہیں مینیجیبل نہیں, اس کو کوئی مینیج نہیں کر سکتا. وقت چلا گیا تو ادھر اسلام آباد ایک بلڈنگ کے اندر, بلڈنگ کا میں نام نہیں لیتا, تو وہ اپنا جو میں آپ سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے کیا بیان دیے. اچھا, کہ آپ مینیج نہیں ہو سکتے. نہیں, میاں صاحب نے کہا میں آپ کو سب سے اچھا آدمی سمجھتا ہوں, یہ کیا بیان دیا آپ نے. میں نے کہا سر ہاں ایک بیان یہ آیا. میں نے کہا بھائی یہ ایک اسٹار پارٹی تھی, اس میں 2-2.5 ہزار آدمی تھا. یہ کوٹلی کے جو ہے ملک صاحب آج کل جو میرے خلاف بیان دیتے ہیں, نام مجھے اس کا اتر گیا, اس نے رکھی تھی وہاں ساوڑ میں. تو میں نے کہا کہ اپنا یہ میں نے کہا جی کہ میں نے یہ کہا کہ یہ نہ پیپلز پارٹی ہے, یہ مسلم لیگ نون ہے, زرداری صاحب اس کے سربراہ نہیں ہے, اس کا میاں نواز شریف ہے, اور بریف کیس لے کر کوئی آدمی یہاں ٹکٹ نہیں لے سکتا. یہ بات بھی بالکل کرے, اور میں انہیں بھی نہیں دوں گا. تو اخبار میں خبر آئی, سارے اخباروں نے مل کر میرے خلاف بنایا ایک پلان. وہ ایک صاحب ہیں, وہ کوٹلی میں کے رہنے والے ہیں, صحافی ہیں. تو آ گیا یہ. اچھا, مختلف صحافی سے خبر ہے کہ رائے بینڈ کے فیصلے قبول نہیں کیے جائیں گے. آپ کی طرف سے لگا؟ ہاں میری طرف سے لگ گیا. دوسرا یہ ہوا کہ دوسرا بیان آیا, میں راولہ کوٹ گیا تو میں نے کہا بھائی آزاد کشمیر میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے, میاں نواز شریف نے کوئی مذاق سے یہاں نہیں کرنی, ہم نے اپنے طور پر الیکشن لڑنا ہے, اور اگر آپ ہم میاں صاحب کو کہیں گے بھی میاں صاحب نے یہ بات نہیں مانی, اور ہم نے کہنا بھی نہیں, ہم نے خود الیکشن لڑنا ہے, خود لڑنا ہے. خبر میں آ گیا کہ اپنا یہ اپنا نواز شریف آزاد کشمیر میں مداخلت نہ کریں. تو میں نے کہا میاں صاحب اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے اور آپ کو میرے بارے میں گمان ہے تو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کو پکڑوں گا کہ آپ نے میرے بارے میں بدگمانی کی ہے. تو مجھے کہنے لگا صاحب یہ بات نہیں کرنی, چھوڑے اس بات کو, نہیں کرنی. تو آپ جائیں. جب میں جانے لگا تو میں نے کہا سر, کہنے لگا تم وزیر اعظم جاؤ, اللہ اس کا بھلا کرے. وہ دل کا بہت صاف آدمی ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے اس کو ابھی گنوا دیا اس مرحلے میں جس کو پاکستان کی سلامتی کو تھریٹ ہے, میاں نواز شریف کو. تو اس نے جو تقریر کی تھی 5 فروری کو, تاریخ ساز تھی 2018 کو جو تقریر کی اس نے مظفر, اس نے اس کی بیٹی نے, کسی پاکستان کے لیڈر نے یہ بات نہیں کی تھی. تو میں نے کہا سر ایک آپ سے گزارش کرنے کے, میں سر ادھر سے کوئی آرڈر نہیں کرنا, میں پیپلز پارٹی سے لیتا ہوں. واللہ میں آپ سے کہتا ہوں جب تک کہ وزیر اعظم رہا اس نے مجھے ایک دفعہ نہیں کہا کچھ بھی. کہا میں نے پورٹ فولیو خود تقسیم کی ہے, طارق صاحب کو میں نے خود سینئر وزیر بنایا. ٹھیک ہے, میں نے سر آپ نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا طارق فاروق صاحب سے, آپ ان کو وزیر بلدیات کی وزارت دیں گے, لوگوں نے ان کو مبارکباد بھی دے دی. وہ خود ہی لگے رہتے تھے نا, مطلب اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مطلب سر سکندر یاد صاحب ایک بات کرتے ہیں, آج بھی مسلم کانفرنس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے, آپشن موجود ہے, وہ دھمکی دیتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں آپ کو. سکندر صاحب بڑے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. کرنا ہے جس نے کرنا کر لے, میں نے کب روکا. ان کی اپنی مرضی ہے, ان کی اپنی مرضی. بڑے ہیں بس, وہ عمر کے اس دور میں اس کی بات کا برا نہیں بنانا چاہیے. سر گلگت بلتستان کو بھی آزادی چاہیے. دیکھیے ان کو بااختیار بنانا ہے. آزادی تو کون بنائے گا سر؟ آئینی اعتبار سے ہماری وہاں کی گورنمنٹ ایک ہونی چاہیے, وزیر اعظم ایک ہونا چاہیے. دیکھیے نا, دیکھیے یو این ریزولوشن میں دونوں کو الگ الگ لوگوں کو دھرشاری مانا گیا ہے. یو این کی ریزولوشن میں الگ مانا گیا, گلگت کو الگ مانا, گو دیٹس پارٹ آف اسٹیٹ آف جموں کشمیر. یہ کس, اچھا ٹھیک ہے, لکھا ہوا ہے نا. جو معاہدہ ہے ہمارا جو ہے نا, اس کے چائنا کے ساتھ جب ہم نے معاہدہ کیا تھا, جو ہم نے اس کے ساتھ یہ کھجراب کا جو بارڈر بنا تھا, اس کا جو آرٹیکل 5 ہے اس میں لکھا کہ اگر تو کشمیر کا الگ پاکستان کے ساتھ ہو گیا تو یہی ہوگی کیا نام ہے باؤنڈری, تو پھر اور اگر کشمیر میں کوئی اور فیصلہ کیا تو پھر کشمیر کی حکومت کے ساتھ ہم بیٹھ کر بات کریں گے. یہ گلگت بلتستان کا بھی یہ اس طرح کا چیپٹر ہے. اور کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ وہاں کے وزیر اعظم بھی ہوں؟ نہیں, اب بات یہ ہے نا کہ اب ہم نے خود جب ان کو الگ کیا تو بہت فرق پڑ گیا ہوا نا. کشمیر دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ ان کو تنگ نہ کریں, وہ ریاست وہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے, وہ حصہ ہے, ہمیں فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ حصہ ہے اس کا. البتہ انتظامی طور پر اگر وہ ان کا اپنا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, کیا اس سے پڑتا ہے خام میں جا کر. سر آپ نے بیسو سلطان صاحب سے یہ بات طے کی ہے کہ 6 مہینے پہلے الیکشن کروا دیں گے؟ نہیں بالکل نہیں. کس نے کہا آپ کو؟ وہ کہ میں ان سے بات کروں؟
سر آپ کی حکومت کو خطرہ سمجھتے ہیں؟ ہے کوئی خطرہ نہیں. بالکل نہیں ہے. میرا اللہ میرا مالک ہے. جس دن اللہ, جب تک اللہ میرے ساتھ ہے, میرے سارے خلاف ہو جائے, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جس دن میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوا, یہ سارے میرے ساتھ ہوں, تو میں نہیں رہ سکتا. نہیں رہ سکتے. وہاں پہ بھروسہ کرتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ نہیں. آپ نے تو بڑے, آپ نے تو کئی وزیر اعظم کو فارغ کیا. جی, اور بات یہ ہے نا, یہ میری کوئی وراثت ہے, یہ کوئی میرے کو باپ دادے کی وراثت ہے, مجھ سے کوئی چھینے گا؟ اس سے کون سی بات. میں اگر کل مر جاؤں تو پھر میں یہاں سوٹ بھی سکتا ہوں, میرے کوئی اختیار میں ہے, میرے اللہ کو پتہ ہے. اس لیے کس لیے اس پر اکڑنا اور کیا نام ہے یہ بات کرنی, یہ کسی کی کوئی نہیں ہے. سر آپ نے این ٹی ایس بہت زبردست اقدام ہے آپ کی حکومت کا, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. جی جی. آپ کو 11 ارب روپے اضافی ملے, واحد حکومت ہے آپ کے دور کی, اور آپ کے ذاتی تعلق کہہ سکیں یا نواز شریف صاحب کی مہربانی. نواز شریف سر ان پیسوں کا کیا کیا آپ نے, کیا تبدیلی کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو, 11 ارب وہ اور 10 ارب روپیہ جو ہے نا وہ میں نان ڈیولپمنٹ میں ملا ہے, یہ الگ ملے. ہاں میں آپ دیکھیں, مجھ سے پوچھے نا ساری باتیں. 98 ارب روپے ہو گئے, مجھ سے پوچھے. 1 ارب روپیہ ہو گیا نا. مصیبت یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں پرسنل ایشوز پر زیادہ سوال جواب ہوتے ہیں, میرا اس طرف کوئی مائنڈ ہے نہیں. گڈ. ایسا کہ انہوں نے ہمیں, ہمارا بجٹ تھا تقریباً 11.5, تو پہلے سال ہمیں 23 ارب 80 کروڑ روپے ملا. اچھا وہ جو کہتے تھے نا, ہاں وہ جو کہتے تھے نا یہ کھا گئے پیسے 2 ارب اس کے کونسل کے, اس میں سے 1 ارب 80 کروڑ روپے ہمارے بجٹ میں شامل ہوا, اور 20 کروڑ روپیہ جو ہے مظفر آباد میڈیکل کالج کے لیے میاں صاحب نے دیا. اچھا, پرسنل کیپیسٹی میں اسی پیسوں میں سے ایز اے چیئرمین کونسل. اور باقی جو 10 کروڑ روپیہ تھا یہ ڈائلسس کے لیے انہوں نے دیا, ایک پیسہ وہاں پر موجود ہے صاحب. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں آپ کو جو 2 ارب کا کہتے ہیں جی کھا گئے, وہ منسٹر صاحب بھی جو ہمارے, اس کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے بیچارہ, جو ہے وزیر امور کشمیر جو آج کل ہے, اس کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے, اس کا کیا گلا کیا کرے آدمی. تو وہ ہمیں مل گیا جو ہمارا ٹوٹل 11.5 ارب روپے تھا, ہمارا کوئی 10.5 ارب روپیہ ہمارا جو ہے صرف انفراسٹرکچر کا ہے. یہ اچھا 10.5 ارب روپے صرف سڑکوں کا پر ایئر. ابھی ہاں 2 سال ہو گئے. اچھا یہ کیا ہم نے 4.5 کروڑ روپیہ, ہم نے کوئی 2 ارب روپیہ جو ہے وہ بلا کر کوئی 2.25 ارب روپیہ ہر حلقے میں جو 50 لاکھ ملتا تھا. میں سر میں آپ کی ذاتی ایک سوال کروں گا, صرف ایک سوال آپ کی ذات کے حوالے سے. سر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں؟ کیا؟ ہمارے خطہ کے نوجوان جو ہیں بڑی بے روی کا شکار ہیں. میں آج اپنے حلقے کے عوام کی ایک بات, ایک ان کا بہت بڑا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سر دنیا کا خوبصورت ترین گراؤنڈ بن سکتا ہے, بنی اس کا نام ہے جگہ کا ڈماس میں. 10 لاکھ روپے ہم اپنی مدد آپ بنا چکے ہیں. میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں, اس کو دیکھتے رہتے ہیں. ہاں سر وہاں پہ ہم یہاں سے کلیکشن کر کے کچھ کریں, آپ حیثیت میں مدد کریں گے. میں کروں گا, میرے وہ ذہن میں ہے وہ جگہ, اور میں نے اس کو بنانا انتہائی خوبصورت ہے. وہ دنیا کی ٹاپ 3 چاروں طرف جنگل ہے. ٹھیک کہتے ہیں آپ کو اپلیکیشن دیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر, وہ آپ کا تاریخی عمل ہوگا, اس کو ہم یاد رکھیں گے. سر آپ کے اوپر ایک الزام ہے, آپ کہتے تھے سر میں تمبو میں رہوں گا, میں ٹینٹ میں رہوں گا. آج آزاد کشمیر کا سب سے بڑا محل آپ کا ہے. کس کا محل؟ مظفر آباد. تمہارا آپ کا خیال ہے میں کوئی کسی خانہ بدوش کا بیٹا تھا؟ میں کوئی خانہ بدوش کا بیٹا تھا؟ اس سے بڑا گھر تھا جو میرے باپ نے بنایا تھا, جو زلزلے میں گر گیا. اوہ اچھا, کمال ہو گیا. مطلب میں 10 سال جو ہے میں ٹینٹ میں رہا ہوں. سر آئندہ بھی مظفر آباد سے الیکشن لڑیں گے یا صرف شکار سے؟ میری گزار سن لے. لکڑی ساری میرے اپنے جنگل کی ہے, اس میں لگی ہے. میں پرائیویٹ فارسٹ کا مالک ہوں. میں جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں کوئی ٹٹپونجیا نہیں ہوں سڑک پر بیٹھا, میں سب کو جانتا ہوں. لوگ لائیں صاحب 47 میں کیا تھے, آج کیا ہے, لائیں نا. میرے مقابلے میں آئے کوئی آدمی, مائک اللہ لائے, ہم کیا تھے میرے پاس. آپ پاک صاف ہیں. سنیں میری بات, اللہ کا فضل ہے, ایک پیسہ کوئی ثابت کر دے. کبھی پارٹی فنڈنگ کی انکوائری نہیں کی نواز شریف صاحب نے آپ سے؟ کون سی پارٹی فنڈنگ میں اس کو اللہ نہ کرے کہ میں ایک پیسہ مطلب ہے کہ اس کو ادھر ادھر کروں. بات یہ ہے, یہ بھی میں تفصیل آپ کو بتا دوں, آزاد کشمیر میں رجسٹریشن نہیں ہے. اب ہم نے کہا پارٹی فنڈ بناؤ, تو انہوں نے کہا جی یہاں نہیں ہو سکتا. تو میں نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے پیسے, الگ اکاؤنٹ رکھا ہوا. پارٹی یا پرسنل؟ نہیں جی پارٹی کا لگ نہیں سکتا, بڑا زور لگایا میں نے. ٹھیک ہے, جس کو آیا وہ آئے نا میرے پاس. میرے باپ نے کوئی حرام کا ایک مسکال برابر بھی میرے اس خون میں نہیں ہے. میں دعوے سے بات کہتا ہوں, بالکل چھاتی پر. اس لیے آپ ڈٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا بلیک میل نہیں ہوتا. نہ مجھے کون کیا بلیک میل کرے گا. اللہ نہ کرے کہ میں پارٹی فنڈ کھاؤں. میں نے سنا لوگ کہتے ہیں پارٹی فنڈ سے مکان بنے. لعنت تو ان کو, اور لعنت مجھ پر جو ایسا کرے. اچھا, کہنے والوں پر بھی اور مجھ پر بھی. تو بات یہ ہے کہ اپنا جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اپنا یہ ایک دفعہ میاں صاحب نہیں آئے, ہم نے پارٹی فنڈ سے پیسے خرچ کیے. مجھے کسی کی اچھی بات بھی یاد ہے, تو ہمارے پیسے کافی لگ گئے تھے. تو طارق صاحب نے
پھر اس کو مجھے 6 لاکھ روپے دیا کہ یار یہ پارٹی فنڈ میں ڈالو تاکہ جو ہمیں خرچہ زیادہ ہو گیا. میاں صاحب نے ذاتی طور پہ طارق فاروق صاحب نے دیا؟ طارق صاحب نے اپنی جیب سے نہیں دیا, انہوں نے جمع کر کے دیا. مطلب مجھے کسی کی اچھی بات یاد رکھنی چاہیے نا, میں بالکل ایسی ہے. اچھا, دوسری گزارش آپ سے کرا, آپ نے کیا پوچھا تھا مجھ سے, سوال کیا کیا تھا؟ کوٹھی والا اور پارٹی فنڈنگ کی کبھی انکوائری. اچھا, مجھے ملک مجید صاحب نے کہا جی سنا آپ کے گھر میں ایسی ٹائلیں لگی ہیں جو گرمی میں سرد ہوتی ہے اور گرمی. میں نے کہا جی آپ تشریف لے آئیں, لگ پتہ جائے گا, لگ پتہ جائے گا کیا لگی کیا نہیں لگی. میرے اچھا آج کا دم ہوا یہ کہ میں نے 2 صوفے سیٹ ہے میرے ڈرائنگ روم میں, 2,60,000 کے. 1,30,000 بیرسٹر افتخار نے اپنی طرف سے مجھے دیا, 1,30,000 میں نے مطلب لگایا اس پر. تو ایک صاحب آئے, وہ اس کا دماغ خراب ہے, ریٹائرڈ سیکرٹری ہے, اس نے کہا 4.5 کروڑ روپے کا اس کا فرنیچر لگا ہوا. میں وہ 4.5 کروڑ کا میرا مکان نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں. اچھا 4.5 کروڑ کا نہیں. تو 10 سال مجھے لگے اس کو بنانے میں. میں نے اپنی گاڑیاں بیچی ہیں, 2 گاڑیاں تھیں میرے پاس, میں نے اپنی یہ جو ہے اپنی ذاتی اشیاء بیچی ہیں. میرے دوستوں نے میری مدد کی ہے, میں کب کہتا ہوں نہیں. بڑے درویش آدمی ہیں آپ. سر آخری چھوٹے کویشچن کروں گا, اس طرح سے ہوں گے. سر ایک پرویز مشرف ہیں, دوسرے شیخ رشید ہیں جو سگار پیتے ہیں, تیسرا آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ کا مشغلہ سگریٹ پینا ہے. ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ؟ سگریٹ پیتا ہوں میں, یہی چیز انجوائے کرتے ہیں, سگریٹ انجوائے کرتے ہیں. سگریٹ انجوائے کرتا ہوں. سر ایک الزام آخری ہے آپ کے اوپر, کیا جی؟ کشمیر کا آغاز کا پروگرام ہو, اجتماع ہو, یہ سونا عادت ہے یا مجبوری ہے اسٹیج پہ؟ ایسا ہے, میں روشنی میں کی طرف نہیں دیکھ سکتا, میرا یہ پرابلم ہے, میں ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا, ٹھیک ہے, تو میں آنکھیں ایسے کر لیتا ہوں. بس اوقات یہ ہوتا ہے ساتھی, مصیبت یہ ہے نا, یہاں یہ جو آ گیا نا یہ فیس بک اور یہ موبائل کیمرہ, یہ الٹ پلٹ کر دیتا ہے. میں بہت دفعہ یہ ہے کہ میں ایسے بیٹھ کر سوچتا رہتا ہوں یہ جو گفتگو کر رہے ہیں میں نے کیا جواب دینا ہے. بیسیکلی سوئی نہیں ہوتی نا, اسی میں کئی لوگ دھوکے میں مارے گئے. عتیق خان بھی اس طرح دھوکے, سنیں میری بات, دھوکے میں مارا گیا کہ وہ شاید سنتا ہے میں سویا. میں ڈائریکٹ لائٹ کی طرف نہیں دیکھتا, پہلی بار ہمیں پتہ چلا. اچھا, میرا پرابلم ہے, میں ہمیشہ آنکھ نیچے کرتا ہوں. اچھا آپ یہاں کریں گے نا تو ادھر سے کیمرے والا لے گا تو سمجھے. ابھی ایک ہوا کہ مجھے انڈیا نے بھی دکھایا کہ میں سویا ہوں. میں عباس پور گیا, سامنے سے لائٹ لگ رہی تھی, تو میں وہ ایک پلر تھا اس کے پیچھے کر کے ایسے ہو گیا میں, تاکہ وہ ڈائریکٹ میری آنکھوں میں نہ پڑے, تو پتہ چلتا میں سویا ہوا ہوں. تو لگے رہتے ہیں. سر آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, ساری چیزیں ہم نے خود آپ کی تصویریں دیکھیں, کبھی گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں, کبھی ایسے ہی درویشوں کی طرح بیٹھے ہیں, کبھی چائے بنا رہے ہیں. ہاں جی, اتنے سادہ لو ہیں. بات یہ ہے کہ میری بیوی وزیر اعظم کی بیوی ہے, وہ رکشے میں بھی بیٹھتی ہے, پیدل بھی بازار جاتی ہے ابھی بھی. میرے بیٹے جو ہیں, میں نے ان کو گاڑی دی ان کو کہ رات میں اس لیے گاڑی لے کر دی ان کو, سرکاری گاڑی. پہلے میں نے کہا ان کو گاڑی نہیں دیتا, تو مجھے میرے ایک افسر نے کہا کہ اگر آپ ان کو گاڑی نہیں دیں گے سفر کے لیے شہر میں تو لوگ ان کو اپنی گاڑی میں بٹھائیں گے, کل ان کو الٹ پلٹ بتائیں گے, تو لہٰذا آپ ان کو گاڑی دے دیں سرکاری. میرے پاس آپ پتہ میں کوئی پرائیویٹ گاڑی میرے پاس نہیں ہے, آئی ڈونٹ اون اے پرائیویٹ وہیکل. آپ اپنی گاڑی میں ہیں؟ نہیں میرے پاس ہی نہیں ہے. اچھا ہے ہی نہیں ہے, وہ بیچتی نا دونوں. تو جب وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ایک دے دیں گے, وہ جو ہے جس کو صدر صاحب کی دوسرا ملی ہوئی ہے. سر باقیوں کو آپ نے بڑے تحفے دیے, صدر عتیق صاحب کو 0 میٹر جیپ دیا آپ نے. کون سی 0 میٹر؟ نہ جیپ کوئی نہیں دی. نہیں دیا آپ نے؟ نہ میں نہیں. جب وہ بارڈر لائن کی طرف جا رہے تھے؟ نہیں 0 میٹر میں نے نہیں دی جیپ. ان کے پاس جو پجارو تھی وہ ان سے واپس لی, وہ ان کی انٹائٹلمنٹ نہیں تھی, ان کو کار تھی, وہ کار دی تو وہ گاڑی واپس لی تھی ان سے. مطلب میں نے وہ میں ان سے ضد سے نہیں دی تھی, انٹائٹلمنٹ نہیں تھی. مثلا مجھے جو بھی سابق وزیر اعظم ہیں ان کو ایک کار انٹائٹلمنٹ ہے, اسکندر صاحب کو بھی ہے, سب کو ہے. مطلب سر 3 نام لوں گا, ان کے لیے ایک جملہ بولنا ہے آپ نے, پھر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سر بیسو سلطان صاحب کو کیا ایک بات کہیں گے؟ ان کو یہ کہوں گا کہ آئیے ہم سب مل کر کشمیر کے حوالے سے بجائے اپنی الگ الگ کوئی بات کریں, ہم اتحاد اتفاق کے ساتھ جو ہے نا بین الاقوامی سطح پر جو ہے نا کشمیر کا کے لیے کام کریں. سردار سکندر یاد صاحب کے لیے ایک لائن کیا کہیں؟ سردار سکندر صاحب کو یہ کہوں گا کہ وہ بزرگ ہیں, اب ان کو جو ہے نا یہ ان چھوٹے معاملات میں نہیں الجھانا چاہیے اپنے آپ کو. اللہ نے ان کو بڑی عزت سے. آپ کے بہت قریبی ساتھی دوست کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چودھری طارق فاروق جن کا نام ہے. میرے بھائی ہیں, دوست ہیں میرے. میں نے ان کی کوئی بات, میں نے میرے ساتھی گزرائے تھے, میں نے طارق صاحب ان کو کہا طارق صاحب سے کہیں میرا آپ کو کوئی جھگڑا نہیں, میرے دل میں کوئی بات نہیں, آئیے اور معمول کا کام کریں اور اپنا کام شروع کر دیں. ان کو وزارت اچھی دے سکتے ہیں آپ, ان کو فارغ بھی کر سکتے ہیں اور بہتر بھی کر سکتے ہیں. جی بات یہ ہے کہ اپنا وہ ان کے قابل آدمی ہیں. جی بالکل ہے. ان کے پاس جو وزارت ہے وہ دوسری بڑی وزارت ہے بجٹ کے لحاظ سے طارق صاحب کے پاس. جی ایسا دوسری بڑی وزارت. سر فارغ وقت ملے تو کیا کچھ کرتے ہیں؟ میں نیٹ پہ دیکھتا ہوں دنیا کے معلوم. مجھے صدر صاحب نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟
میں کہا جی میں دوسروں سے ایک قدم آگے رہنا چاہتا ہوں اچھا معلومات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. مثلا آج بھی میں گیا تو میں نے وہ کھولا تو میں نے گوگل وہ لگایا نا گوگل میپ، تو ان کو میں نے کہا یار یہ جگہ ہے جہاں پر انڈین ادھر سے آئے ہیں، میرا اندازہ یہ ہے. اتنے آپ وہ کھوجی ہیں. ہاں تو بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف سے، تو میں نے ان سے کہا جی کہ وہ جو فلاں ہیلی کاپٹر چائنیز ان کا جو ہے وہ انجن کا پاور کم ہے، تو وہ کہنے لگے ان کو کون کہنے یار دیکھو راجے نے تو سب کو پتہ ہے فیس بک استعمال کرتے ہیں. اچھا میں پڑھتا رہتا ہوں نا، بلکہ ایئر چیف مارشل تنویر صاحب تھے تو میں ادھر سے ان کو ملے، ہم اس میں ایئر فورس ہیڈ کوارٹر میں گئے تو میں نے GF-17 کے انہوں نے مجھے کہا آپ پائلٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں. اب پھر کیسے پتا؟ میں نے کہا میں پڑھتا رہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں وہ اپنی آپ ہیلی کاپٹر میں بھی گھومتے ہیں؟ ہیلی کاپٹر میں شکار کرنے جاتے ہیں؟ ہیلی کاپٹر میں تو شکار کرنے نہیں گیا کبھی میں. 1 2 3 بندوقیں اور بھی ہیں، مجھے گنز کا شوق بھی ہے اور یہ میرا مطلب الماری میں رکھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں ان کو. تو کبھی کوئی چلا جائے موقع، کبھی چلے گئے ادھر. آج کل مظفر آباد کے ارد یہ وائلڈ بور بہت زیادہ ہے، ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں ہم، وہاں پہ چلے جاتے ہیں. یہ دریائے جہلم کے کنارے کوالا کی طرف جو ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ جی. مطلب اور پرندے کم ملتے ہیں. اس سے میں گیا تھا وہاں اپنا برنالے گئے تھے، ہم نے ایک مہینے بھی تیتر مارا اڑتا ہوا. سر آپ کا بہترین سیاسی دوست کون ہے اس وقت آزاد کشمیر میں سے؟ میرا سیاست میں دوست کوئی نہیں ہوتا بھائی میرے، ٹھیک ہے. یہ کوئی ایک نام لے لیں. یہ میں نے کہا آپ سے بدلتے رہتے ہیں. میرے عزیز طارق صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، شاہ صاحب ہیں، ڈاکٹر نجیب ہے، رائے نصیر ہے، رائے نثار صاحب ہیں، افتخار گیلانی ہے، فاروق طاہر ہے. تو سر پھر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا واپس جائیں گے تو؟ جی بالکل ہوگا. اور باقی سارے جن کا میں نام نہیں لے پایا سارے میرے مطلب ہے میرے لیے بڑے قابل احترام. میرا واللہ کسی کے ساتھ کوئی ایگو نہیں ہے، میرا کسی کا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں ہے. میرا بات صرف یہ ہے کہ یہ جو اختیار ہوتا ہے نہ یہ تقسیم ہوتا ہے، نہ یہ منتقل ہوتا ہے، نہ اس میں شراکت ہوتی ہے. بالکل یہ 3 چیزیں اس کی پولیٹیکل سائنس میں نے پڑھی، ٹھیک ہے. ویسے چیف ایگزیکٹو میں مشورہ بھی لیتا ہوں ساتھیوں سے، اور جہاں میں نہ مناسب سمجھوں میں مشورہ پابندی نہیں ہے. میرے پر کوئی پابندی لکھا ہوا ہے نا، اس میں رولز آف بزنس پہ لکھا ہوا ہے نا. سب سے بڑا ادارہ کابینہ، وہ خود کرتی ہے اور اختیار پرائم منسٹر کو دیتی ہے، ٹھیک ہے. اب میں جرگہ لگا کر جو ہے نا سارے 26 وزیر بنا کر جرگہ لگا کر، اچھا اب بات پتہ آپ کو کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے ادھر جاٹ نہ لگاؤ، کوئی کہتا ہے ادھر راجہ نہ لگاؤ، کوئی کہتا ہے ادھر سدھو نہ لگاؤ، کوئی کہتا ہے گجر نہ لگاؤ. اس کے ملک کس طرح چلے گا بھائی؟ جائیں کدھر؟ کدھر جائیں گے؟ میں ان کا کیا مطلب کیا کروں؟ ان کو سیس فالن سے پرے پھینک دوں؟ میں نہیں کر سکتا. میرے حلقے میرا جس گاؤں ہے اس میں 23 ووٹ ہے بھائی میرے. اچھا. اور سارے حلقے میں 87,000 میں 1500 ووٹ ہے ہمارے قبیلے کے. میں کیا کروں برادری کو؟ سر آپ ہی نے تو کہا تھا میں 8 گزرا رکھوں گا، 26 بنا دیے. میں نے آج بھی اسی بات پر قائم ہوں، لیکن یہ کہ ساتھیوں نے کہا بھائی اب ہو جائے بناؤ ان کو. وہی مجبور کرتے ہیں، پھر وہی بلیک میل کرتے ہیں. بلیک میل نہیں کر سکتا مجھے کوئی، بلیک میل نہیں کرتا ہے. میری ان کے ساتھ محبت ہے، بلیک میل مجھے کوئی کر نہیں سکتا، تو نہ میں بلیک میل ہوتا. میوزک سنتے ہیں سر؟ ہاں بڑا شوقین ہوں. غزل گنگنائیں آج. غزل؟ ارے جی اب گلا میرا بیٹھا ہوا ہے. کوشش کریں، آواز اچھی ہے آپ کی. آپ اس دن سلطان محمود صاحب سے کہہ رہے تھے ہیں وہ میں انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. آپ وزیر اعظم نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی. میں مردم بیزار ہو گیا. اسے نہیں مردم بیزار؟ ہاں طارق صاحب سے مل کے طارق صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا؟ افتخار گیلانی کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا یار تم؟ میں کوئی یار میں جنگل میں چلا جاؤں، میں یہ سب کام کاج چھوڑ دوں. تنہائی پسند؟ ہاں میں تنہائی پسند آدمی ہوں. میں مطلب میں زیادہ یہ ہوتا ہے نا شور شرابہ اس میں نہیں. تو میں میں جنگل میں چلا جاؤں، مطلب میں یہ سب چھوڑ چھاڑ دوں. دل برداشتہ تھے؟ نہیں کچھ بالکل نہیں. بلکہ طارق صاحب میرے پاس آئے بڑے شوڈ ویری کنسرن کہ آپ کو کیا ہوا ہے کہ میں آپ میں تبدیل. میں کہا طارق یار کچھ نہیں، پتہ نہیں کچھ ایسے ہو گیا، کوئی اللہ بہتر کرے گا. تو میرا آج بھی میں آپ سے بات کہتا ہوں، مجھے دکھ ضرور ہے طارق پر کہ میں جو اس کے بارے میں سوچتا تھا یہ میرا
اندر میرا خدا جانتا ہے، اور یہ میں یہ دوریاں ختم ہوں گی، مجھے امید ہے میرے اس شو کے بعد آپ دوست نہیں، ہوں گے۔ کچھ میرا بھائی ہے بھائی بس ٹھیک ہے۔ طارق، اس کا میرا کیا، سر اگر آپ 60 سال کی شاہ غلام قادر میرا مطلب ہے، میرا کیا ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں، ہاں۔ سر اگر اس عمر میں آپ اتنے ہینڈسم ہیں تو جوانی میں کیا ہوا ہوگا؟ جوانی میں اتنا ٹھیک نہیں تھا، مجھے سارے کہتے ہوں تو اب ٹھیک ہے، جوانی میں بہت پتلا جیسا تھا میں۔ اچھا آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں یہ جوبن جو واپس ہے یہ وزارت عظمیٰ نے دیا؟ نہیں وزارت عظمیٰ نے بھی نہیں دیا، بات یہ ہے میں ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہوں۔ سر لڑنے جگنے والے تھے جوانی میں؟ مطلب ہے میں مجھے اگر کوئی پرووک کرے تو ہو جاتا ہے مجھے، بلکہ یہ ہوا پچھلی دفعہ اسمبلی میں طارق صاحب آئے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ میں بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ میں کیا آج کل آپ پرووک نہیں ہوتے، اور بڑے آرام سے آج آپ نے گفتگو کی ہے تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا آج، ورنہ تیش میں آ جاتے ہیں۔ مطلب میں مطلب وہ عیسائی کی طرح نہیں ہے نا، ادھر مجھے کسی رکھا تو کوئی مجھے تھپڑ مارے گا ادھر، تو وہ نہیں، تو وہ مجھے طارق صاحب نے میری بڑی تعریف کی کہ آج آپ کمال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، مطلب کسی سے، البتہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی ہر ایک کو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آخری بات آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں، وہ جو شعر ہے نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کانت۔ بہت اچھا سر، پیار محبت اور عشق میں سے ایک چیز کی کہ ایسے سیاست میں گزر گئی؟ نہیں مطلب یہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے، میں جس مطلب میرا دل بڑا خوبصورت ہے اور یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، مچلتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہوتا، مطلب اب تو نہیں، اب شادی کر لی نا میں نے، بس یہاں کرنی تھی میں نے کر لی، پسند کی شادی؟ ہاں خوش مطلب ہے میں سچی بات ہے، میں اتنا لکی ہوں، میں اگر آج میں تو بیٹھا ہوں باہر، میں 1 سال بھی باہر رہوں نا، میری بیوی بڑے خاندان کی ہے، عام لوگ گھر کی نہیں ہے، وہ اب آپ سر ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو؟ خواہش یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے نا یہ اپرچونٹی فار آل اور جسٹس فار آل۔ ایک بندے کی جاتے جاتے تعریف کر جائیں، آخری بات کہوں گا، عمران خان صاحب کے لیے ایک تعریفی جملہ بولنا پڑے تو کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کے بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم ہمارے لیے قابل احترام، اچھی کوارڈینیشن ہے، ٹھیک ہے، مطلب میں نے مجھے تو میں نے کہا عمران خان صاحب پارٹی میری لیگ ہے، لیڈر میرا نواز شریف، اس پر کوئی سمجھو یہ ان کے منہ پہ اوپر کہا میں نے نہیں سکون چاہیے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ کے ٹائم کا بڑا شکریہ۔